पहले जो हम गुफ्तगू कर रहे थे वो इस हवाले से कि जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से, उसके हवाले से मजीद हम जानने की कोशिश करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान भी पीटीआई से राब्ते के ख्वाहिशमंद हैं। इस ऐसी ख्वाहिश का उन्होंने कल भी इजहार किया था। यासिर साहब, मौलाना से राब्ते हो नहीं रहे या करना नहीं चाह रही पीटीआई? देखिए, कल आपको याद है कि कल हमने प्रोग्राम में यही बात की कि मौलाना फजलुर रहमान को बड़े होने का किरदार अदा करना चाहिए। तो उसके बाद उनका बयान आ गया कि मैं किरदार अदा करने को तैयार हूं अगर पीटीआई वाले मुझसे रब्ता करें तो। अब समझने वाली बात है कि पीटीआई वाले हैं कौन? क्या पीटीआई जो है वो बुशरा बीबी की सरबराही में है, या पीटीआई जो है अली मीन गंडापुर की सरबराही में है, या पीटीआई यानी पीटीआई जो है खुद उनके हवाले है? अभी तक ये बात ही नहीं समझ आ रही। मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि जी फुकदान था, एमएनए एमपीए ने कहा जी चाइना चौक से आगे नहीं जाना, इधर से आगे नहीं जाना। आपको कल मैं दोबारा बात दोहराता हूँ कि 2016 में भी यही हुआ था, और वजीर दाखिला आपके जो थे वो निसार अली खान साहब थे। वो तो बानी पीटीआई से उन्होंने अपना रफाकत निभाई ना, 50 साल दोस्ती। उस टाइम एस्टैब्लिशमेंट की बैसाखी थी पीटीआई के पास, लेकिन वो कटी पहाड़ी क्रॉस नहीं कर सके थे, और इससे डबल अवाम थी साथ, पर अवाम थी। अब तो आप अफगानी शहरी पकड़े जा रहे हैं। आप ये देखें कि ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो मतलूब है कई पर्चों में। ये कौन सी तरीक चल रही है जिसमें आप मतलूब लोगों को लेके वफादारुल हुकूमत में आ रहे हैं? कोई किसी भी जगह पे पूरी दुनिया में कोई ऐसा अभी तक, ये तो कहा जाता है कि जुल्म हुआ है, ये तो कहा जाता है कि ऐसे हो गया, लाशें गिर गई हैं। आप पूरी दुनिया में कोई ऐसी मिसाल दें कि जिसमें सिर्फ जब आप निकल ही रहे हैं तो ये आवाज निकाल के निकल रहे हैं कि ये जहाद हो रहा है, खून रेजी होगी, हो जाएगा। मतलब आप जब नियत करके ये निकल रहे हैं कि आपने दारुल हुकूमत में कब्जा कर लेना है, आपने पीएम हाउस के अंदर चले जाना है, आपने जो है एस्टैब्लिशमेंट को टांगे तोड़ देनी है, जिस तरह आप इस तरह के अल्फाज बाहर निकालेंगे। हम सोशल मीडिया का एक रुख देख रहे हैं, उससे 2 दिन पहले आप सोशल मीडिया इनका देखें, उसमें यही चलता रहा है कि पार्लियामेंट पे कब्जा हो जाएगा, पीएम हाउस पे कब्जा कर लेंगे, हम जहाद करने निकल रहे हैं। बुशरा बीबी इस्लाम का सहारा लेके अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है, और फिर खुद ही यहाँ से दौड़ जाती हैं। कल उनकी बहन बयान दे रही थी कि जी हस्बे बजा में रखा हुआ अली मीन गंडापुर ने। अली मीन गंडापुर बयान दे रहे हैं कि वो मेरी वालदा की जगह पे है। आप ये देखें कि हम लोग खड़े गाँव में, हम फुकदान की बात नहीं है, ये देखें, ये बात अपनी जगह पे है कि बानी पीटीआई के साथ एक बहुत बड़ी आवाम है। बानी पीटीआई जो है वो एक बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, वो उनका एक अपना रोल है वो अदा कर रहे हैं। जेल में बैठ के एक बंदा ऐलान करता है, आप गन्ने लेके, शॉर्ट गन्ने लेके दारुल हुकूमत में पहुंच जाते हैं। मैंने अभी तक कहीं पे भी ये एग्जांपल नहीं देखी। हाँ, ये बात दुरुस्त कही जा सकती है कि जो है गवर्नमेंट भी सत्तू पी के सोई हुई है। गवर्नमेंट तो जैसे, मतलब मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई के वर्कर इंतजार में नहीं बैठे हुए, गवर्नमेंट इंतजार में बैठी हुई है कि खान साहब जो है कोई बयान दें और हम जनाब पाकिस्तान बंद कर दें। जो बात आप कह रहे हैं, देखें सिंध देख लें, बलूचिस्तान देख लें, किसी जगह पे भी, पंजाब देख लें। आप मुझे ये बताएं कि केपी के भी अब देख लें कि केपी के भी इतने कुछ 4 एमएनए थे और 6 एमपीए साथ आए हुए थे जो इनके साथ थे। जो यहाँ पे आईएसएफ के लोग आए थे, जो डी चौक पे आए थे, लातल की जरूर की होगी उन्होंने, लेकिन वो आईएसएफ के लोग थे। 300 अफराद हैं कहते हैं वो आईएसएफ के लोग थे। वो यहाँ पे गुंडागर्दी करते रहे, कंटेनर के ऊपर चलते रहे और सलूट करते रहे, फौज को सलूट करते रहे, गवर्नमेंट को गालियां निकालते रहे। यानी हम किस जगह पहुंच गए हैं? हाँ, एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट की मदाखलत है, एक तरफ हम कह रहे हैं जी जो हम लोगों ने बैठ के किसी के साथ मुज़ाकरत करने हैं वो भी एस्टैब्लिशमेंट है। आपने ये देखना है कि आप खड़े कहाँ पे हैं। आप ऐसे नहीं हो सकता कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, मतलब मीठा मीठा हाँ बाप तो कोड़ा कोड़ा थू थू, ऐसा नहीं होता।
آپ نے آگے چلنے کے لیے کئی چیزوں کو دیکھنا ہوگا. ملک بھی آپ نے چلانا ہے. آپ کی سٹاک مارکیٹ کہاں چلی گئی ہے اگر اتنا ہی فقدان آ گیا ملک کا؟ IMF آپ کے ساتھ چلنے کو تیار بیٹھی ہوئی ہے, چائنا آپ کے ساتھ چلنے کو تیار بیٹھا ہوا ہے, بیلاروس آپ کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے, سعودی عرب آپ کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب آج تک یہ کون سا, یہ ہمارا ملک جو ہے پاکستان, یہ کلمے پہ پڑھنا ہے. ہم حساس لوگ ہیں. ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے جہاد کے نعرے لگا رہے ہیں, اللہ اکبر کی تکبیریں پڑھ رہے ہیں حملہ کرنے سے پہلے, جیسے ہم انڈیا پہ قبضہ کرنے لگے ہیں. بالکل ایسے ہی یہ اللہ اکبر کے نعرے ہم تب سنتے ہوتے تھے انڈیا پہ اور مقبوضہ کشمیر پہ جیسے بھارتی فوج وہاں نے پہ ہم لوگ قبضہ. سنتے ہوتے تھے کہ اللہ اکبر کے نعرے لگے ہیں اور اندر چلے گئے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ ایک ہی روش میں رہ کے, آپ ایک ہی بات کر کے یہ بات کرتے رہے کہ جی جو پاکستان ہے وہاں پہ کھڑا ہو جائے گا. نہیں ہوگا کھڑا, نہیں ہوگا اس کا کھڑا. ایک ہی حل ہے. ٹھیک ہو گیا یاسر شہزاد صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. ہم دوبارہ بھی آپ کی طرف آئیں گے. عرفان صاحب, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج ایک اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے, PTI کا اپنا ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے, کو تعین کیا جائے گا. اس میں کیا اندر کی خبر ہے کہ تعین کیا جائے گا کہ کون ذمہ دار ہے اس فیلئر کا؟ ہم تو اسے فیلئر ہی کہیں گے کہ وہ ہاتھ لگانے تھوڑی آئے تھے, ہاتھ لگانا ہے اور واپس بھاگ جانا ہے. احتجاج ریکارڈ کرانے آئے تھے نا. دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اپنا جو سیاسی عمل ہے وہ اس کا اعلان کر سکیں, جلسہ نہیں کرنے دیا گیا. ابھی ایک رات بھی انہوں نے اسٹے نہیں کیا تھا جہاں پہ انہوں نے پہنچنا تھا. ظاہر ہے ورکرز ان کو دیکھیں, یہ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوتے ہی تقریر کرنا بھول جاتے ہیں گڈھا پور. دیکھیے ابھی تو انہوں نے اسٹے کرنا تھا رات کو. یہاں پہ جب بیٹھتے ہیں ظاہر ہے لوگ دیکھتے ہیں کراؤڈ کس طرح کا ہے, پھر اسیس کرتے ہیں, ظاہر ہے کمیونیکیشن ہوتی ہے. وہ سارے چینلز بلاک کیے ہوئے ہیں اگر, تو پھر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے چینلائز کرنے میں, آپس میں بھی کوارڈینیشن ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے جو تقریر کرنی ہے, یہ جو بات ڈیلیور کرنی ہے وہ کیا ہوگی. وہ نپی تلی باتیں ہوتی ہیں, اس کا موقع ہی نہیں دیا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ ایک دم سے بلیک آؤٹ کر دیا, کنٹینرز لگے ہوئے تھے, نہ کوئی اندر آ سکتا تھا نہ کوئی باہر جا سکتا تھا. تو ایسی صورت میں جب شیلنگ اتنی خوفناک ہوئی اور اس کے بعد ان کو سنبھلنے نہیں دیا گیا, تو میرا خیال ہے پھر وہ سیاسی باتیں تو پیچھے رہ تو گئی. وہ ایسی تیاری میں ان کو آنا چاہیے تھا جب انہیں پتا تھا کہ یہاں ہمیں نہیں آنے دیں گے. اسمبلی ایکٹ ہے, اسمبلی ایکٹ کے تحت ہم یہاں نہیں آ دیکھیے, سکتے. اسمبلی ایکٹ تو پھر جو ہے وہ پورے ملک کے لوگوں کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. PTI کو دیکھتے ہوئے چند دن پہلے یہ ایکٹ انہوں نے منظور کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی جگہ کو ریڈ زون قرار دے سکتے ہیں, لیکن دوسری جانب آئین آپ کو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ اسمبل ہو سکتے ہیں, اپنے پولیٹیکل رائٹس کے لیے بات کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ نے ان کو سنجانی تک کس بنیاد کے اوپر آپ کہہ رہے تھے کہ وہاں تک آ کے بیٹھ سکتے ہیں اور ڈی چوک تک نہیں آ سکتے؟ ڈی چوک تک اب سے 20 سال پہلے تک تو پارلیمنٹ اور اسلام آباد ساری جگہ کھلی ہوئی تھی, فریڈم تھی, سارے لوگ موو کر سکتے تھے. اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ڈی چوک میں آپ نہیں آ سکتے؟ آپ کی بدنامی ہو رہی ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اگر تو کوئی ناجائز بات ہے تو پھر وہ ناجائز بات کا جائز جواب ہونا وہ چاہیے. ہم نے تو دیکھا ہے نا, پھر وہ ڈی چوک پہ کیا ہوتا تھا تماشا, وہ شلواریں دو کے آپ لٹکاتے تھے سپریم کورٹ کے اوپر, تو وہ پھر پوری دنیا انٹرنیشنل میڈیا دکھاتا تھا پوری دنیا. ازیوم نہیں کر سکتے آپ, ازیوم چیزوں کو نہیں کر سکتے, چونکہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ سیاسی طریقے سے چیزوں کو ٹیکل کرتے ہیں. آپ ان سے مطلب بات چیت بھی نہیں کرنا چاہ رہے, یا ان کو آپ آن بورڈ بھی نہیں لینا چاہ رہے, آپ پارٹی میں دراڑیں ڈال رہے ہیں, آپ ان کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں. یہ جو کمیونیکیشن اندر سے ہو رہی ہے بانی PTI کے ساتھ جیل سے, تو یہ کیا, اس کی کیا اتھینٹسٹی ہے؟ کون کمیونیکیٹ کر رہا ہے؟ تو اصولی طور پہ تو بیرسٹر گوہر کو یہ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے ساری. بالکل ہونا چاہیے, لیکن بیرسٹر گوہر نے اپنی جتنی بھی پاورز ہیں وہ خود سے ہی عمران خان کو دے رکھی ہیں. لیکن دیکھیے, آپ اس میں اگر کنفیوژن ہے تو بانی PTI جو چیئرمین ہے, اس وقت بھی میں کہوں گا کہ پریکٹیکلی جو چیئرمین ہے وہ عمران خان ہی ہے, اور جو بھی ان کے اوپر کیسز ہیں وہاں پہ جتنی بھی ہیئرنگ ہوئی ہیں انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ جو ہے وہ کیمرہ یہاں پہ ہونا چاہیے, میڈیا کے لوگ ہونے چاہیے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے, اور میں جو بات کر رہا ہوں اس کی بھی اتھینٹسٹی ہو. اب جب وہاں پہ جو بات کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں پتا, اور جو باہر آ کے جو لیڈر بات کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں, ہم کس سے تصدیق کریں؟ اس کا تو کوئی نہ کوئی بنیادی فارمولہ ہونا چاہیے نا. وہ بنیادی فارمولہ یہی ہے کہ بانی PTI تک رسائی دی جائے. اڈیالہ جیل کے اندر کیوں ٹرائل ہو رہے ہیں؟ آپ کورٹ کے اندر لا کے ٹرائل کریں, اور ان ٹرائل کو کون مانے گا؟ آپ کے جو انٹرنیشنل لوگ ہیں, انٹرنیشنل میڈیا مان رہے ہیں. ہم اپنی اینک سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کس طرح سے چیزوں کو رپورٹ کر رہے ہیں. اگر آپ انٹرنیشنل نیوز پیپر پڑھیں یا انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں تو وہ سارے ہمارے خلاف
خلاف جا رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں, ہم یہاں پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی زخمی نہیں ہوا, کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی, کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی, تو پھر ایک صحافی جو پیمز ہاسپٹل میں اس چیز کو رپورٹ کر رہا تھا اس کو کیوں اٹھا لیا گیا؟ اور اگر یہی بات ہے صرف محسن نقوی ہی کیوں وزٹ کر رہے ہیں اور زخمیوں کی عیادت کر رہے ہیں؟ آپ فری چھوڑیں, صحافیوں کو ایکسیس دیں, وہاں پہ ڈاکٹروں تک سرجن تک ملیں, دیکھیں کوئی ہے یا نہیں ہے, تو پھر چیزیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. جب چیزوں کو خود ہی مشکوک بنا رہے ہیں تو پھر تو لوگ ڈاؤٹ کریں گے, اور پھر اگر 4 زخمی یا 6 زخمی ہیں یا 5 لوگ ڈیتھ ہوئی ہے جن کی, تو وہ تو ان کی مرضی ہے, پھر 200 بنا کے پیش کریں یا 600 بنا کے پیش کریں. تو میرا خیال ہے ہم جو ایکسیس آف انفارمیشن ہے اس تک خود ہی ہرڈل بنے ہوئے ہیں جو الٹیمیٹلی ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے. اور آج جس صحافی کو اٹھایا گیا, اگر آپ وہ الزامات وہ FIR دیکھیں تو پھر آپ خود ہنسیں گے اس کے اوپر. بڑے بھونڈے بالکل آپ یہ دیکھیں اس کا اینٹی نارکو وہ اینٹی ڈوپ ٹیسٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے کچھ ایسی نشہ آور کوئی چیز لی ہے 6 مہینے پہلے بھی لی ہے تو اس کا اثر 6 مہینے تک ہوتا ہے اور وہ ٹیسٹ کے بعد واضح ہو جاتا ہے, میڈیکل رپورٹ آ جاتی ہے. ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اٹھا کے یہ الزام لگائیں کہ اس نے یہ نشہ کیا ہوا تھا اور اس کے بعد بندوق چھینی ہے. آپ کے کیمرے کہاں تھے, آپ کے CCTV کا کنٹرول کس کے پاس ہے, وہ کیوں نہیں دکھا رہے, لوگوں کو کیوں ہجان کی کیفیت میں رکھا ہوا ہے؟ پھر اسی وجہ سے لوگ آپ کے خلاف ہوتے ہیں, پھر آپ پیسہ لگاتے ہیں, آپ ریسورسز لگاتے ہیں اور بیانیہ بناتے ہیں, اور پھر آپ کا بیانیہ اسی بنیاد کے اوپر غیر مقبول ہوتا ہے جو ابھی کام ہو رہے ہیں. تو کل انہی چیزوں کی تردید کرنی پڑ رہی ہے ان کو, تو بجائے اس کے کہ آج ہی چیزوں کو کیوں نہیں کریکٹ کر رہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. ویسے صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی بڑی اہم بات کی ہے عرفان صاحب نے کہ جیسے فری اینڈ فیئر ٹرائل جو ہے مسلم لیگ نون کے لوگوں کا ان کو عدالتوں میں پیش کیا گیا, یہاں پہ عدالتوں میں آئے, اپنے آپ کو کلیئر کیا, انہوں نے پارٹی کے لوگوں نے کلیئر کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بانی PTI کو بھی عدالتوں میں پیش کیا جانا چاہیے, ان کا ٹرائل جیل میں نہیں ہونا چاہیے, یا کوئی سیکورٹی ریزن زیادہ ان کی دفعہ میئر زیادہ لے لیے گئے؟ دیکھیے میرا ماننا یہ ہے کہ حکومت کو فیئر جو اس بات کا ہے کہ اگر خان صاحب کو جیل سے نکالا جائے صرف کورٹ میں لے جانے کے لیے تو ایک بڑا ہجوم ان کے ساتھ چل پڑے گا اڈیالہ جیل سے, اور وہ شاید کورٹ تک نہ پہنچ سکیں. سیکورٹی رسک تو ایک بہت بڑا ہے, کیونکہ بانی PTI جب سے جیل میں ہیں حکومت کا ماننا یہ عرفان صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ اس ٹرائل کو کوئی مانے گا نہیں. نہیں, کیوں نہیں مانے گا اس ٹرائل کو؟ آپ ان کیمرہ ٹرائل کریں, آپ وہاں پہ صحافیوں کو ایکسیس دیں. عرفان صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ صحافیوں کو ایکسیس ہونی چاہیے, پتہ لگنا چاہیے کہ صحافیوں کی جو کچھ لوگ تو صحافیوں کی ایکسیس نہیں سر, وہ صحافی مین اسٹریم میڈیا کو دے رہے ہیں, ہاں وہ صحافی یوٹیوبرز کو نہیں دے رہے, لیکن مین اسٹریم میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا ایون کے وہاں پہ. بٹ وہ صحافی وہ ہیں جو جب باہر نکلتے ہیں تو انہوں نے وہی رپورٹ کرنا ہے کہ جو ان کو بتایا جائے گا, جو ان کو گائیڈ کیا جائے گا. آپ اوپن ٹرائل کروائیں نا ان کا, آپ ان کو دیں ایکسیس, سب میڈیا کو ایکسیس دیں. کیوں میڈیا باقی کیا میڈیا رپورٹ ٹھیک نہیں کر رہا, کس بات کا ڈاؤٹ ہے کہ حکومت کو؟ تو جب وہ جیسے عرفان صاحب نے کہا کہ جب آپ ایک چیز کو چھپا کے رکھ دیں گے اور آپ ڈاؤٹ پہ ڈالیں گے تو پھر تو کیا سرائیاں ہوں گی. اسلام آباد سیف سٹی پروجیکٹ ہے سر, سب جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, تو کہاں ہے CCTV فوٹیج جیسے عرفان صاحب نے کہا؟ 97 کیمرے تو توڑ گئے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں, تو ابھی حکومت کہہ رہی ہے نا 97 کیمراز 22 ملین کے کیمراز توڑ گئے ہیں. نہیں, سارے کیمرے تو نہیں توڑ گئے نا, وہ تو جیسے انہوں نے لاشوں کا فگر بتا دیا, انہوں نے کیمراز کا فگر کچھ بتا دیا. CCTV فوٹیج میں نظر آ رہا ہے نا, انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہے, فائرنگ ہو رہی ہے. ہم موقع پہ رات کے جب وہ ایک فوٹیج آئی ہے کل, ایک بشرا بی بی جب G8 میں گاڑی چینج کر کے نکل رہی تھی وہاں سے, دیکھیں وہ چند لوگ تھے, وہ سارے لوگ تو مسلح نہیں تھے نا. اگر بشرا بی بی کے ساتھ کوئی گن میں کسی کے پاس گن تھی تو مائٹ بھی اس کا گن مین ہو, اس کا آفیسز پہ حملے, کیا وہ اٹیک کرنے کے لیے آئے تھے, اسی نیت سے آئے تھے؟ ویسے صاحب ہم یہاں پہ جب موجود تھے تو نیچے لٹرلی فائرنگ کی آوازیں آ رہی, وہاں سے آ رہی تھی. وقت کے لیے آپ کی میں یہ بھی بات مان لیتا ہوں کہ سارے مسلح تھے, تو جب سے وہ چلے ہیں KPK سے تو کیا کسی کی انٹیلیجنس کو نہیں پتا تھا کہ یہ مسلح لوگ ہیں سارے؟ پیچھے کیوں نہیں روکا گیا, کیوں اتنا الاؤ کر دیا گیا؟ فورسی تو کیا جا رہا تھا کہ لاسٹ ٹائم جب 5 اکتوبر کو آئے تھے تب بھی ایسے ہی کیوں الاؤ کر دیا گیا کہ یہاں اسلام آباد میں آئے, اس کے بعد پھر ایک ڈرامہ اور ڈرامے کے بعد اس کا اینڈ اپ کہتے ہیں کچھ کمٹمنٹس نہیں کہ سنجانی پہ رک جائیں گے, لیکن وہاں سے پھر انہوں نے 26 نمبر پہ آ کے زیادہ رزسٹ کیا. تو پھر یہ ڈی چوک تک یہ ہجوم کیسے پہنچ گیا؟ آخر کسی نے تو ان کو الاؤ کیا ڈی چوک تک آنے کے لیے, کیا یہ پورا ڈرامہ بنایا جا رہا تھا؟ دیکھیں جو ہوتی ہے نا آپ کی جو حکومت ہے, اس کا کردار ایک ماں کی مانی, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں ریاست ایک ماں کی طرح اگر ایک بچہ اس کی بات نہیں مانتا تو لیکن ریاست ایک بگڑے بچے کے لیے باپ والا ڈنڈا بھی ہاتھ میں اٹھا سکتی ہے. اس کا میں آئی وٹنس ہوں, میں 26 نمبر پہ کھڑا تھا, جس طرح سے کراؤڈ انٹر ہوا. اب دیکھیے G11 پہلا پوائنٹ بنتا ہے جہاں پہ ان کو روکا جانا ہے, وہ F11 کو بھی کنیکٹ کرتا ہے اور H11 کو بھی, وہ ایک مرکز پوائنٹ ہے. وہاں پہ اچھی خاصی ڈپلائمنٹ تھی, پنجاب پولیس تھی, اس کے علاوہ رینجرز کے لوگ کھڑے تھے. کم از کم میں نے جب دن کو دیکھا تھا تو 60 سے 70 جو ہے وہ پولیس کے لوگ تھے, پرسنل تھے. اور اسی طرح تب میں آپ کی بات یہاں پہ ڈسٹرکٹ کروں گا کہ تب بھی میڈیا پورا چلا رہا تھا انہیں, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ میڈیا اسی کی DSI جس کو توڑا گیا. میں رات کے 2 بجے صرف یہ بتا رہا ہوں کہ
मतलब इनका माइंड सेट ऐसा हो गया कि इन्होंने तशद्दुद करना ही करना है, नहीं, हम चलाएंगे तब भी करना है, हम नहीं चलाएंगे इन्होंने तब भी करना है। लेकिन इस मतलब बात की इनका क्या मतलब श्योरिटी है बयानिए कि इनके मतलब का चलाएं फिर? जिस बात की क्या श्योरिटी है कि जिन्होंने DSNGs या मीडिया के लोगों को मारा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कारकुन थे? क्या वो अंदर यानी किसी और के रूप में देखिए ऐसे फॉर्म में तो श्योरिटीज लेना तो बड़ा मुश्किल है। थोड़ी सी बात मैं आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। यहाँ पे बहुत धरने हुए, मौलाना फजलुर रहमान का बहुत बड़ा धरना हुआ जब उन्होंने इमरान खान की PTI की गवर्नमेंट मानने से इनकार किया, एक गमला भी नहीं टूटा। पीपल्स पार्टी यहाँ पे D चौक तक आई और मेरा नहीं ख्याल के गमला भी टूटा। आपको याद होगा वकला की तहरीक थी और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, लाखों की तादाद में जैसे साहब हम आपको यहीं से कंटिन्यू बिल्कुल उबैद साहब, मैं आपको 2-5 मिनट भी दूंगा, लेकिन हम इसके लिए थोड़ी सी एक छोटी सी शॉर्ट ब्रेक लेंगे। शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।